अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। नाज़रीन, हनी ट्रैप अंग्रेजी का एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है एक खास मकसद के लिए किसी शख्स को प्यार मोहब्बत में फंसाना, इश्क का झांसा देकर अपना काम निकलवाना। हनी ट्रैप के लिए आमतौर पर मुखालिफ जिन्स को इस्तेमाल किया जाता है जो दूसरे शख्स को अपने दाम में फंसाकर अपना मकसद हासिल करता या करती है। यह हरबा आमतौर पर मुख्तलिफ ममालिक की खुफिया एजेंसियां दूसरी एजेंसियों या गद्दारी के मुर्तकिब होने वाले अपने ही एजेंटों के खिलाफ इस्तेमाल करती हैं। ताकतवर ओहदों पर बैठी शख्सियात को इस तरह फंसाने की मिसालें भी मौजूद हैं। 1986 में इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम में काम करने वाला एक इंजीनियर बरतानिया चला गया। उसने इजराइल के एटमी राज बरतानवी अखबार संडे टाइम्स को देने का फैसला किया। यूं ही इस इंजीनियर ने अखबार से राब्ता किया। इजरायली खुफिया एजेंसी मुसाद ने अपनी एक खातून एजेंट को इस इंजीनियर के पीछे लगा दिया। इस खातून ने इजरायली इंजीनियर से दोस्ती कर ली। यूं ही इंजीनियर ने अखबार को खबर दी तो अखबार को इस बड़ी खबर की तस्दीक के लिए कुछ वक्त दरकार था। इस दौरान खातून ने इस इंजीनियर को लंदन से निकालने का मंसूबा बनाया और इस शख्स के साथ वक्त गुजारने का लालच देकर जर्मनी बुला लिया। यूं ही वो इंजीनियर जर्मनी पहुंचा, उसको मुसाद के एहलकारों ने वहां से अगवा करके इजराइल पहुंचा दिया। यहां उसको 18 साल कैद की सजा सुना दी गई। इसी तरह दूसरी जंग अजीम में मगरबी जर्मनी के बहुत से बालिग मर्द कत्ल हो गए। मगरबी जर्मनी में खवातीन की तादाद काफी बढ़ गई। मगरबी जर्मनी में अहम तरीन ओहदों पर खवातीन की भरमार हो गई। मशरकी और मगरबी जर्मनी एक दूसरे के ऐसे ही दुश्मन थे जैसे जनूबी और शुमाली कोरिया या फिर पाकिस्तान और भारत। मशरकी जर्मनी की खुफिया एजेंसी ने मगरबी जर्मनी की जासूसी और अहम राज हासिल करने के लिए मशरकी जर्मनी के खूबसूरत जवानों पर मुश्तमिल एक रोमियो जासूस ग्रुप बनाया। इस ग्रुप में शामिल जासूस मगरबी जर्मनी जाते, वहां जाकर आला और हसास ओहदों पर मौजूद खवातीन से जिनसी ताल्लुकात इस्तवार करते। जब वो पूरी तरह उनके जाल में फंस जाती तो उनसे हसास मालूमात हासिल करके वापस अपने मुल्क मशरकी जर्मनी भिजवा देते। हनी ट्रैप की इसी तरह की सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं। चेयरमैन नैब की मुबैना वीडियो और ऑडियो को भी इसी ट्रैप के तनाजुर में देखा जा रहा है। नैब की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में भी यही कहा गया है कि एक खातून एक ब्लैक मेलर ग्रोह का हिस्सा है जो चेयरमैन नैब की को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। सवाल यह है कि क्या चेयरमैन नैब मुल्जिम है या मजलूम? इस वीडियो के बाद कुछ सियासी जमातें इस मामले की पार्लिमानी इंक्वायरी का मुतालबा कर रही हैं, यानी सियासी जमातें चाहती हैं कि खुद इस मामले की तफ्तीश करें। चेयरमैन नैब ऐसा शख्स है जिसका टकराव इन तमाम सियासी जमातों के अरकान से होता है, वो चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या तहरीक इंसाफ। तमाम जमातों के मुकदमात नैब में जेर तफ्तीश हैं। दूसरे अल्फाज में ये जमातें खुद नैब की मुल्जिम हैं। तो ऐसे में मुल्जिम जमातें चेयरमैन नैब के मामले की तफ्तीश करके किस कायदे और कानून के तहत उन्हें कसूरवार या बेकसूर होने का फैसला कर सकती हैं? चेयरमैन नैब खुद कह चुके हैं कि तमाम जमातें उन पर प्रेशर डालने की कोशिशें कर रही हैं। हमने ट्विटर और फेसबुक पर अपने नाज़रीन की राय जानने के लिए एक सर्वे करवाया जिसमें सवाल था कि चेयरमैन नैब मुल्जिम है या मजलूम। अब से कुछ देर पहले के नताइज के मुताबिक ट्विटर के 56% सार्फिन ने मुल्जिम और 44% ने चेयरमैन नैब को मजलूम करार दिया। इसी तरह फेसबुक पर 72% सार्फिन ने चेयरमैन नैब को इस मामले में मुल्जिम और बाकी 28% ने चेयरमैन नैब को मजलूम करार दिया। इस मामले की इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए, लेकिन किसी गैर जानिबदार फोरम की जानिब से। आज इसी मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सदाकत अली अब्बासी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नाज बलोच साहिबा। एक ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक से वापस तो इन तमाम पैनलिस्ट से सवाल करेंगे कि नैब चेयरमैन के ऊपर जो दबाव है, क्या ये तमाम सियासी जमातें उस पर सियासत करने की कोशिश तो नहीं कर रही? वापस आते एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चेयरमैन नैब के हवाले से आज दूसरा दिन है, लेकिन शहर इक़्तिदार के अंदर आज भी हर जगह एक ही टॉपिक है, हर बैठक के अंदर एक ही बात हो रही है कि चेयरमैन नैब के हवाले से क्या होना चाहिए और क्या होने जा रहा है। हमने आज ट्विटर और फेसबुक के ऊपर एक पोल डाला कि क्या चेयरमैन नैब मजलूम है या मुल्जिम है? क्या राय है आपकी? क्योंकि लोगों की मुख्तलिफ राय थी।
اس پہ ٹویٹر کے اوپر جو ہمارے پاس فگرز آئے اس کے مطابق 56% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چیئرمین نیب ملزم ہیں، جبکہ 44% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مظلوم ہیں۔ اب میں پہلے یہ کلیئر کر دوں کہ اس کا مطلب قطعی طور پہ ان کو کسی کٹہرے میں کھڑا کرنا نہیں ہے، لیکن یہ ایک لوگوں کی رائے ہے، اور ظاہری بات ہے سوشل میڈیا پہ آنے والی رائے کا قطعی طور پہ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی کو آپ برانڈ کر دیں، لیکن لوگوں کی تھنکنگ کو صرف ہم ایک آئیڈیا لینا چاہ رہے تھے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں۔ تو ایک بڑا ڈیوائیڈڈ قسم کا اوپینین ہے، یہ فگرز اوپر نیچے ہو سکتے ہیں لیکن ڈیبیٹ از دیئر۔ اچھا، ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ کہ کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ جناب یہ ان کا ایک پرسنل میٹر تھا، اور کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ نہیں، جس منصب کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت ان کو اس قسم کی کنٹروورسیز کا سامنا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک رائے آتی ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی، جو کہ میری نظر میں بڑی ان کلیئر ہے۔ ان تمام سیاسی جماعتوں کے سٹیکس ہیں اس معاملے کے اندر، اور یہ تمام سیاسی جماعتیں اپنا کسی قسم کا واضح موقف دینے سے کترا رہی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی اگزامپل مسلم لیگ نون ہے، جو کہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں۔ پہلے اپنے پینلسٹ کا انٹروڈکشن کرا دوں۔ تحریک انصاف سے صداقت علی عباسی صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، اور بہت سمارٹ لگ رہے ہیں، اور ایک اینکر سے بھی زیادہ سمارٹ وہ لگ رہے ہیں۔ میرا تو دل کر رہا ہے آج اینکرنگ وہ کریں اور وہ مجھ سے سوال کریں اور میں جواب دوں۔ شائستہ پرویز ملک صاحبہ مسلم لیگ نون سے میرے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر ہی بیٹھی ہیں، بہت شکریہ آپ تشریف لے کر آئیں۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ناز بلوچ صاحبہ بھی ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے جوائن کر رہی ہیں، آپ سب کا بہت شکریہ۔ اب آئیے ذرا نون لیگ کے اوپر۔ نالائق اعظم کا لفظ استعمال کیا مریم نواز صاحبہ نے وزیر اعظم کے لیے، لیکن یہ مسلم لیگ نون، اگر اسے میں مسلم لیگ نااہل کہوں تو شاید زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ ویسے ہی ان کے جو پارٹی کے قائد ہیں وہ تو نااہل ہو چکے ہیں، لیکن اتنی لاپرواہ قسم کی سٹیٹمنٹس دی گئی ہیں چیئرمین نیب کے حوالے سے، اور یہ سلسلہ کل سے سٹارٹ ہوا ہے۔ اب ذرا میں آپ کو کل میں سب سے پہلے لے کے چلتا ہوں۔ سب سے پہلا بیان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف صاحب کا آتا ہے۔ دکھائیے گا جی، ہمارے پاس ٹویٹس ہیں ان کی، پڑھی ہوئی دکھا سکتے ہیں ہم لوگ، دکھائیے جی۔ یہ کل انہوں نے جناب سب سے پہلی ٹویٹ کی، Muslim League known to stay out of the recent Chairman NAB issue. Our viewpoint on NAB is principled, which is legal in nature, and we will keep voicing our concerns on all forums. انہوں نے کہا جی PMLN has nothing to do with anybody's private life and will stick to its political and legal narrative. Private life کا یہ لفظ استعمال کیا جناب، یہ ان کے لیے وہ ہے۔ 16 گھنٹے گزرتے ہیں، یو ٹرن آتا ہے، سوچ آتی ہے، پتہ نہیں۔ شہباز فرماتے ہیں چیئرمین نیب کے گزشتہ روز واقعے پر کل رات میں بہت واضح موقف دے چکا ہوں۔ اس معاملے میں وزیر اعظم کے دوست کے چینل سے ویڈیو نشر ہونے کے نئے انکشافات کی روشنی میں ہمارا مطالبہ ہے کہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے جو وزیر اعظم اور چیئرمین نیب سے ان سوالات کے جوابات لے اور حقائق عوام کے سامنے لائے۔ اچھا، تب تک جیسے شہباز شریف صاحب کو یہ نہیں پتا تھا کہ جس چینل سے خبر نشر ہو رہی ہے وہ وزیر اعظم کے دوست کا ہے، ایک دم ان کو کسی نے بتایا شہباز شریف صاحب یہ ان کے دوست کا ہے۔ اس کے بعد آگے چلیں، آج کا دن آتا ہے، 24 گھنٹے گزرتے ہیں، سوری میں ایک چیز تو بھول گیا، شاہد خاقان عباسی صاحب اس کے بعد ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، ان کی بات کافی حد تک شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں جناب پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جانی چاہیے جو اس معاملے کی تحقیقات کرے۔ اچھا، اسی دن کل میری اطلاعات کے مطابق کل 180H ماڈل ٹاؤن لاہور میں مسلم لیگ نون کے رہنما ملک احمد خان صاحب، جو کہ شہباز شریف صاحب کے بڑے قریبی ہیں، انہوں نے کل ایک پریس کانفرنس کرنی تھی، لیکن وہ پریس کانفرنس مؤخر کر دی گئی، اور وہ پریس کانفرنس آج ہوئی یہیں پہ ماڈل ٹاؤن میں، جو کہ مسلم لیگ نون کا ایک گڑھ ہے، جو آفس ہے جہاں پہ ساری پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ اپنے گھر پہ بیٹھ کے پریس کانفرنس نہیں کر رہے۔ اپنی اس پریس کانفرنس میں جناب نے کیا ڈیمانڈ کیا، سنیے گا ذرا۔ اگر پرائم منسٹرز کو نکالا جا سکتا ہے تو وائی ناٹ چیئرمین نیب، وی ول اپروچ سپریم کورٹ اور اپنا یہ مدعا لے کر جائیں گے۔ نیب بالکل کیا ماورائے قانون کوئی ادارہ ہے، کوئی روگ انسٹیٹیوشن ہے، کوئی بدماش ادارہ ہے؟ نیب کیا ہے؟ کہاں لکھا ہے نیب کے لاز میں کہ چیئرمین نیب سوال نامہ تیار کر کے دیں گے؟ اس حد تک پریجوڈسڈ ہے پوری پروسیڈنگ شریف فیملی کے خلاف۔ اور جناب اس طرح ملک احمد خان صاحب نے چیئرمین نیب کے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ اچھا، اب اس حوالے سے بھی اب آپ کو ایک خبر دے دوں، میری ایک مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سے بات ہوئی، میں نے کہا جناب کیوں ہے؟ تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ جی ہمیں تو نہیں پتا، یہ ملک احمد خان صاحب کو اچھی خاصی پارٹی لائن کا پتا تھا، یہ ہو سکتا ہے ان کے زبان سے نکل گیا ہو، یا یہ جذبات میں آ کے سب کچھ کہہ گئے ہیں۔ کیونکہ اس کے تھوڑی دیر کے بعد مسلم لیگ نون کی جو سپوکس پرسن ہے مریم اورنگزیب صاحبہ، انہوں نے ایک بیان جاری کیا اور انہوں نے کہا جناب ملک احمد خان صاحب نے ذاتی حیثیت میں بیان دیا ہے، پارٹی کی یہ پالیسی نہیں ہے، پارٹی نے جو بیان دینا تھا وہ شہباز شریف صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب دے چکے ہیں۔ اچھا، یہ بیسکلی لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ جناب جس بات سے آپ اگری نہ کریں
اس کے اوپر ٹک کر کے ایک لائن لگا دیں کہ یہ تو ان کا ذاتی مسئلہ تھا, ذاتی بیان تھا, ہمیں کیا پتا. یہ پارٹی کے آرگنائزیشن کا اس وقت حال ہے. آپ پورا کا پورا 2018 کا الیکشن اس بات پہ ہار گئے کہ آپ کا نیریٹو ایک نہیں ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہم نے ووٹ کو عزت دینی ہے, تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہم نے خدمت کو عزت دینی ہے. ان کی پارٹی کا کوئی موقف نہیں تھا. الیکشن ہو گئے, الیکشن ہار گئے, پارٹی کا قائد اندر چلا گیا. اب چیئرمین نیب کا ایشو آیا ہے, ان کو ابھی تک نہیں پتا کہ ان کی کلیئرٹی کیا ہے. میرے خیال میں نے اس کے بعد عظمیٰ بخاری صاحبہ نے بھی ایک قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کرائی ہے, یہ مزید اس پہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. واٹ از دا پارٹی ڈوئنگ؟ کیا یہ نااہلوں کی پارٹی ہے, ان کو پتہ نہیں ہے پارٹی کس طرح چلاتے ہیں, یا یہ بھول چکے ہیں, یا دراصل میں جو نئی جنریشن کے پاس یہ پارٹی آئی ہے اس کو سنبھالنی نہیں آتی, پارٹی کس طرح سنبھالی جاتی ہے؟ شائستہ پرویز ملک صاحبہ, سب سے پہلے تو پلیز مسلم یونین کے بارے میں بتا دیجئے واٹس گوئنگ آن. دیکھیں پارٹی کا تھینک یو سب سے پہلے تو منصور آپ کا مجھے بلانے کا, اور آپ نے جو اتنا بڑا انٹرو دیا اس کا میں ایک صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ اسپوکس پرسن پنجاب کا کون ہے؟ عظمیٰ بخاری صاحب. ایگزیکٹلی, اور ان کا کیا بیان ہے وہ بھی دیکھ لیں. اب دیکھیں پارٹی میں انڈیویجولز ہیں, انڈیپینڈنٹ رائے رکھنے والے لوگ ہیں, اور ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے جس میں پیپل ہیو اے رائٹ ٹو سے واٹ دے فیل اینڈ ہاؤ دے فیل, دے کین سے اٹ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے شہباز شریف صاحب کی تھنکنگ کا وہ کہا کہ ان کی بھی آپ کو نظر آئی. دیکھیں پہلے انہوں نے جو بات کی وہ ابھی بھی وی اسٹینڈ بائی اٹ کہ ہم اس میں نہیں انٹرفیئر کریں گے, لیکن پھر آپ مجھے بھی کوٹ کرنا شروع کریں. ہاں اس لیے کہ دیکھیں وہ ذاتی, لیکن کیونکہ اتنے کوسچن مارکس لگ رہے ہیں ان کے اس پورے کردار پہ, اور جو سارا قصہ باہر آیا ہے اس کے اوپر دیکھیں ہمیں پروسیس پہ تو اعتراض ہو سکتا ہے, ہاؤ تھنگز آر کنڈکٹڈ ان نیب, لیکن یہ جو ہے ایشو اس کو جب تک انویسٹیگیٹ نہ کیا جائے, جب تک اس پہ جیسے پارلیمانی کمیٹی کی ہم کہہ رہے ہیں کہ تشکیل دی جائے اور وہ تمام حقائق کو سامنے لائے. کیونکہ دیکھیں آپ نے ایک چیز اور دیکھنی ہے, میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہی کہ کسی نے کیا کہا اور کیا کہا. جو پارٹی موقف ہے وہ بڑا کلیئر ہے, وہ سٹانس. میں ایک صرف بات کہتی ہوں کہ یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ منصور کہ اس سارے یہ جو آپ نے ہنی ٹریپ کا ذکر کیا اور دکھایا اور بتایا, who are the beneficiaries of this whole episode? آپ ہم کیسے ہیں؟ ہمارے لوگ تو پوری طرح میری بات سنیں, اندر تو وہ گئے ہوئے تھے, ان کو کورٹ نے اندر جانے والے بات سنے تو ان کو کورٹ نے کیا ہوا ہے نا. نیب تو اپنا کام مکمل کر چکی ہے. ایز فار ایز نیب از کنسرن, نیب نے تو اپنا کیس بنا کے ان سب کو, ہمارے کون کون لوگ اندر ہیں یہ بھی تو آپ مجھے بتائیں نا. سعد رفیق صاحب ہیں, ہاں سلمان رفیق ہیں, احد چیمہ اندر ہے, فواد حسن فہد اندر ہے, یہ میاں نواز شریف اندر ہیں, شہباز شریف کو کورٹ نے بیل دی ہوئی ہے, وہ بھی ہیں. تو ہمارے تو مور اور لیس ہمارے تو جو پروسیس ہے وہ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جن کا ذکر انٹرویو میں بھی ہے جو جاوید چودھری صاحب نے کیا, وہ نہ اس کا کوئی ڈینائل آیا نہ کچھ کہ نہیں, کہ وہ سب لوگ دیکھیں جو اشارتاً بات ہوئی ہے کہ جی اگر میں اتنی کمزور حکومت ہے کہ اگر میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو حکومت گر جاتی ہے. It's too big a threat. یہ بہت بڑی تھریٹ ہے. اس انٹرویو میں سے آپ کی مرضی ہے, آپ نے جو ٹوٹا اٹھانا اٹھا لیں. اس انٹرویو میں پھر اگر آپ نے ان کی یہ بات ماننی ہے نا, اگر آپ نے ان کی یہ بات ماننی ہے کہ جناب وہ صحیح کہہ رہے ہیں, تو پھر آئیے پھر میرے ساتھ یہ بات بھی مانیے, پھر میرے ساتھ یہ بات بھی مانیے کہ شہباز شریف صاحب نے پیسے دینے کی آفر کی. میری بات سنیں تو انویسٹیگیٹ کریں. This is what we are saying. اچھا اب نہیں, میں آپ کو یہی تو کہہ رہی ہیں. No, your stance is different. آپ یہ پہلی ٹویٹ ہے, پہلا ریاکشن شہباز شریف صاحب کا پہلا ریاکشن, اس کی آخری لائن کہتی ہے PMLN has nothing to do with anybody's private life and will stick to political and legal narrative. آپ جب پارلیمانی کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے چیئرمین نیب, تو کیا یہ پرائیویٹ لائف نہیں ڈسکس ہوگی؟ دیکھیں اب اس کے بعد جو ایشوز نکلیں اور جو اس کی وجہ سے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں, دیکھیں کہ یہ پتہ لگا کہ جو طاہر صاحب ہیں وہ معاون خصوصی, آپ لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا؟ ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ اس چینل نے بچہ جانتا تھا. اچھا دیکھیں بچہ جانتا ہوگا, میں تو آنیسٹلی نہیں جانتی تھی کہ جس چینل سے یہ نیوز بریک ہو رہی ہے, نیوز بریک جو چینل نیوز بریک کر رہا ہے وہ پھر معاون خصوصی جو سارے وقت بنی گالا میں رہتے ہیں, وہ انہوں نے پرمیشن نہیں لی ہوگی, انہوں نے نہیں بتایا ہوگا کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں. اس لیے دیکھیں میں کسی بلیم گیم میں نہیں پڑنا چاہتی منصور, میں آپ کو آنیسٹلی کہہ رہی ہوں کہ یوں کہ اب بہت
کیوں کیا کب نکل رہے ہیں, تو isn't it better کہ اس کو اب ایک پارلیمانی کمیٹی بنے اور اس کو انویسٹیگیٹ کر لیا جائے اور دیکھ لیا جائے. آپ کی بات آگئی, but I am going to give my opinion because I have the right. You have a right, but I have a right to my opinion. And یہ جو احمد علی صاحب, ملک احمد ہیں, ان کا بھی right ہے to have his own opinion. But so this is my opinion and I'm going to give it. I think آپ کی پارٹی نا اہلوں کا ایک ٹولہ بن چکی ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے جماعت چلانی کس طرح ہے. آپ کا پارٹی ورکر اتنا کنفیوز ہے. آپ کے پارٹی کے لوگوں نے مجھے آج فون کیا ہے, میں آپ کو لسٹ دکھا دوں گا, مجھے لوگوں نے فون کر کے کہا کہ جی یہ واٹ از گوئنگ آن, خدا کے لیے اس کو ٹی وی کے اوپر ذرا دکھائیں. میں نے کہا جی میرا کی لینا دینا, تو اپنے لیڈروں کو کال کرو. دیکھیں اگر پارٹی نیریٹو کے ساتھ لوگ نہ ہوتے تو 7 مئی کو لوگ اس طرح نہ نکلتے. وی آر آل ود دا پارٹی جو ہے نیریٹو اس کے ساتھ ہیں, اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان کا اپنا اوپینین کا رائٹ تھا, بٹ واٹ از دا پارٹی لائن, وی اسٹینڈ بائی. صداقت صاحب, اب آپ کی باری. آپ کی پارٹی کے بارے میں بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی. آپ کی پارٹی کے بھی چند لوگوں کے مجھے آج کال آئے اور وہ مجھے کہتے ہیں یہ بتائیے کہ یہ کس طرح ہو گیا کہ وزیر اعظم سے جڑے ایک شخص کے چینل کے اوپر یہ خبر نشر ہو گئی اور پارٹی کو قطعی طور پہ پتہ ہی نہیں تھا, اور ایک ایسے شخص کے بارے میں جو کہ مشیر کی حیثیت سے وزیر اعظم کے ساتھ اٹیچ ہے, اور کہ یہ کس طرح ہم اس بات کو ڈیفینڈ کریں کہ چیئرمین نیب کے اوپر دراصل میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ سب کچھ لانچ نہیں کیا گیا. منصور بہت شکریہ. منصور, ہمارا بڑا کلیئر موقف ہے اس احتساب کے پروسیس کے بارے میں, اور کسی ایک شخصیت کے اگر اس پہ کوئی مسئلہ بھی آ جاتا ہے تو اس سے کسی طرح سے احتساب کا پروسیس انفلوئنس نہ ہو, یہ بھی ہماری لائن ہے. رہی بات کہ طاہر خان صاحب کا ایک تعلق تھا, وہ ہمارے وزیر اعظم کے معاون خصوصی کی حیثیت سے وہاں میٹنگ میں آتے جاتے تھے, لیکن جو ہی یہ خبر آئی ان کا کوئی قصور تھا, ان کے علم میں تھا یا نہیں تھا, پہلا عمل یہ کیا گیا کہ ان کی معاون شپ ختم کی گئی. صداقت صاحب ایک منٹ, طاہر خان کون تھے وزیر اعظم کے معاون خصوصی؟ دیکھیں معاون خصوصی وہ میٹنگ میں آتے تھے, آفیشیل ان کی کیپیسٹی کوئی نہیں تھی, لیکن وہ وہاں پہ آ کے ہیلپ کرتے تھے پرائم منسٹر کی. نا واپس تھوڑا جا ریوائنڈ کرو, تھوڑی دیر پہلے تسی کچھ اور کیا. میں ریوائنڈ تسی کچھ اور کیا سی. نہیں, آپ مجھ سے جو سننا چاہ رہے ہیں اور خبر بنانا چاہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں. دیکھیں میری بات سنیں, ہماری گورنمنٹ کا اس پہ موقف آ چکا ہے. فردوس عاشق اعوان صاحب کا بیان اس پہ آیا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ وزیر اعظم کے ساتھ فردوس عاشق اعوان صاحب کا بیان کیا ہے, آپ بتائیں کیا ہے بیان؟ یہ کہ he is not a part of cabinet, اچھا, اور وہ کیبنٹ کے حصہ نہیں ہے, لیکن وہ ہمارے ہماری پارٹی کے ہمارے گورنمنٹ کے معاملات میں ہماری مدد کرتے تھے, لیکن جو ہی ایسا معاملہ آیا ان کو فل فور اس چیز سے ہٹا دیا گیا. اور یار صداقت صاحب این نے تسی بولے نہیں, اگر میری بات سنیں, وہ کچھ تھے نہیں تو آپ نے ہٹایا کس چیز سے؟ نہیں, میں نے کہا کہ وہ وہاں پہ موجود ہوتے تھے, وزیر اعظم صاحب کی مدد کرتے تھے, وہ کی آفیشیل کیپیسٹی میں نہیں تھے, لیکن ان کا جو وہاں پہ آنا جانا بند کر دیا گیا بیکاز ایک بڑی کنٹروورسی میں ان کا چینل انوالو ہوا. اگلی بات یہ ہے کہ ہمیں تو نیب کے چیئرمین ہمارے علیم خان اریسٹ ہوئے, ہماری طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے, پارٹی کی طرف سے کوئی ایک ایسا بیان نہیں آیا, جبکہ دوسری طرف ان کے پیچھے کوئی اور ہے, یہ بغض سے بھرے ہوئے ہیں, میرے اثاثے میری آمدنی سے زیادہ تمہیں کیا, 5 لوگوں کو کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ میرے بارے میں فیصلہ کریں, یہ کون کہتا رہا؟ اور نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے, انہولی الائنس ہے, یہ کون کہتا رہا؟ لہذا سیدھی بات ہے کہ یہ جس طرف یہ الزام لگانا چاہ رہے ہیں وہاں بنتا نہیں ہے, اور ہم تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, لیکن صداقت صاحب ان کی بات میں دیکھیں, صداقت صاحب ان کی بات میں ایک دم تو ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ہمارے ساتھ جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا, ہمارے بندے تو اندر چلے گئے. آپ لوگوں کے بارے میں جو انٹرویو کے اندر بات جو آئی ہے وہ تو یہ تھی کہ جناب ان کی حکومت اگر کھڑی ہے تو وہ ہماری ڈیل کی وجہ سے کھڑی ہے, اگر ہم نے ذرا تھوڑی سختی کی تو حکومت گئی. دیکھیں وہ انٹرویو ابھی تک دونوں سائڈوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. ایک ان کا انٹرویو ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف پیسے دے رہے تھے, ایک حامد میر کا انٹرویو ہے جو کہہ رہے ہیں میاں صاحب کا پورا خاندان آ کے عمران خان صاحب کی منتیں کر رہا ہے اور پیپلز پارٹی والے منتیں کر رہے ہیں. یہ انٹرویوز ہیں, لیکن نیب نے اس کو وضاحت بھی کر دی. لیکن دوسری بات یہ کہ ہمارے جن لوگوں پہ کیسز بنے ان کو کیبنٹ سے ہٹایا گیا. علیم خان پورا پروسیس کر گیا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا they have nothing to lose, ایسی کوئی بات نہیں ہے. کچھ بندے ان کے اندر ہیں, کچھ باہر بھی تو ہیں.
وہ سلمان صاحب، شہباز صاحب، وہ سارے بھاگے ہوئے ہیں، وہ سارے ڈیلر کرنے کے چکر میں. تو یہ ایسی اتنا آسان کام نہیں ہے. باقی پی ٹی آئی گورنمنٹ کا بڑا کلیئر موقف ہے کہ احتساب کا عمل ہوگا، چاہے کوئی انڈیویجول. میں ایک بریک لے لوں شائستہ صاحب، میں بریک لے لوں جلدی سے. لیکن ایک جو فریق ہے وہ رہ گئے، وہ ہے آصف علی زرداری صاحب، کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ رمضان کے آخر میں یا رمضان کے بعد ہو سکتا ہے ان کا اریسٹ ہو جائے. اور آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے یہ بات بھی آپ کو بتا دوں کہ جس چینل کے اوپر یہ خبر چلی تھی اس چینل کے مالک زرداری صاحب کے بڑے قریبی رہے ہیں، بڑی اچھی دوستی رہی ہوئی ہے. اور جو سب سے بڑا دھماکہ نیب کی جانب سے ہونے والا تھا وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہونے لگا تھا. تو ناز بلوچ صاحبہ اس کے اوپر کیا رائے رکھتی ہیں، اور کیا وہ بھی مانتی ہیں اس انٹرویو کو نہیں جس کی جاوید چودھری صاحب کے انٹرویو کی ہم بات کر رہے تھے؟ اب ذرا ان کو بھی کٹہرے میں لا کے کھڑا کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. چیئرمین نیب مظلوم یا ملزم، اسی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اور کیس اب آگے چلے گا کس طرح؟ ذاتی معاملہ ہے، آفیشل معاملہ ہے، حقیقت ہے، بلیک میلنگ کا معاملہ ہے، آخر یہ معاملہ ہے کیا؟ ناز بلوچ صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر یہ الزام ہے کہ جناب طاہر خان صاحب جو اس چینل کے مالک ہیں، جہاں خبر چلی زرداری صاحب کے بڑے قریبی دوست رہ چکے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی مشکلات میں ہے. دراصل میں زرداری صاحب نے ہی جیل میں جانا تھا، اور سب سے بڑے بینیفیشری جو ہیں اگر اس سارے معاملے میں ہیں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے پارلیمانی کمیٹی بننی چاہیے، تحقیقات کرنی چاہیے. لیکن اختلاف یہاں آتا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کے اندر ہی تو وہ لوگ بیٹھ رہے ہیں جن کے کیسز چل رہے ہیں نیب کے اندر، تو وہ کس طرح اس کا فیصلہ کریں گے؟ کیا موقف ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا؟ دیکھیں منصور، بات یہ ہے کہ یہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کو زیادہ خطرات تھے اور پیپلز پارٹی کی باری تھی نیب کے شکنجے میں آنے کی، تو پہلے تو میں یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ خود جس آرٹیکل کا ابھی آپ ذکر کر رہے تھے جاوید چودھری صاحب کے آرٹیکل کا، اسی آرٹیکل کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ خود نیب کے چیئرمین جو ہے انہوں نے بتایا کہ معلم جبہ میں جو غیر قانونی اراضی پہ قبضے ہیں اور جو معاملات ہیں ان کے، اور پھر مختلف لوگوں کے جو حکومتی ارکان ہیں، فار ایگزامپل انہوں نے آرٹیکل میں نام لکھا ہوا ہے، ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کا نام لکھا ہے کہ ان کے کیسز روکنے کی بات، اور پھر علیم خان کے لیے بڑا دباؤ ان کے اوپر تھا، اور معلم جبہ کیس کو روکنے کے لیے ہیلی کاپٹر کیس اور پرویز خٹک صاحب کے اوپر جو معاملات ہیں ان کو روکنے کا بہت بڑا دباؤ جو ہے وہ ان کے اوپر تھا. تو یہ باتیں میں سمجھتی ہوں کہ کہہ دینا کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کی بینیفیشری ہے، یہ بہت غلط بات ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے لیگل جنگ ہمیشہ لڑی ہے. ویو آلویز فاٹ دا لیگل بیٹل، اور ہم قانونی راستہ اختیار کرتے ہوئے جو صحیح فورم ہے اس کے اوپر ہم نے ہمیشہ نشاندہی کی کہ ہمیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ نیب کے ذریعے زبان بندی کرنے کا جو طریقہ ہے، اپوزیشن کی زبان بندی کی جا رہی ہے تاکہ اپوزیشن چپ رہے، خاموش رہے، اور حکومت کی جو نااہلی اور ناکامی ہے وہ اس کا سلسلہ جاری و ساری رہے. کیونکہ جب بلاول بھٹو پارلیمنٹ کے اندر للکارتے تھے حکومت کی غلط، ان کی کوتاہیوں کو، ان کی غلطیوں کو، ان کی ناکامیوں کو، ان کی نااہلیوں کو اور پور پرفارمنس کو، اور جو مہنگائی کا طوفان انہوں نے مہنگائی کی سونامی کی ہے، ان ایشوز کے اوپر جب بھی بلاول بھٹو بات کرتے ہیں اس کے بعد فوراً ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ نیب کے ذریعے ہانٹ کرنے کا جو سلسلہ ہے یہ تیز کر دیا جاتا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، میں سمجھتی ہوں کہ نیب کے اندر ترامیم کی اشد ضرورت ہے. ہم لیگل بات کرتے ہیں، یہ جو پرسنل جو بات ہوئی ہے ان کے اوپر، پرسنل یہ جو ویڈیو ان کی ریلیز ہوئی ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جس نیوز چینل کی جانب سے یہ خبر آئی ہے اس نیوز چینل کے بارے میں اب پورے پروگرامز میں ہر جگہ یہی بات چل رہی ہے کہ معاون خصوصی، خود ان کو جو ہے افتخار درانی صاحب کہہ چکے ہیں کہ معاون خصوصیت ہے. پھر ابھی تحریک انصاف کے ترجمان جو بیٹھے ہوئے صداقت عباسی صاحب، بہت ہمارے ایک جو ہے اچھے پولیٹیکل ورکر ہیں، خیر ہم نے اکٹھے کام بھی کیا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے جو یہ بات کہی کہ یہ جو اس سے فائدہ جو ہے دوسروں کو ہوگا اور دوسری پولیٹیکل پارٹی اور معاون خصوصی جو ہے وہ نہیں تھے اور وہ صرف آ کے میٹنگ کے اندر بیٹھتے تھے، تو حیرت کی بات ہے کہ اعلیٰ سطح کی آفیشیل میٹنگز میں، پرائم منسٹر کی میٹنگ میں آفیشیل اعلیٰ سطح کی میٹنگ میں کیسے کوئی شخص آ کے اس طرح بیٹھ سکتا ہے، جبکہ افتخار درانی خود کہہ چکے کہ سنیں میری بات. وہ جو مجھے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ تو پاکستان کی کابینہ کے بارے میں یہ امپریشن دیتے ہیں کہ جیسے وہ کسی سڑک کے اوپر ہوتی ہے اور لوگ آس پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں، وہاں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہاں پہ کوئی بھی آ جاتا ہے، ان کو کچھ لوگ ایسے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، بریفنگ دے جاتے ہیں جن کے بارے میں نوٹیفکیشن ایشو نہیں ہوا ہوتا.
फारूक सलीम साहब जिस तरह थे उनके बारे में पता ही नहीं था, 2-3 महीने के बाद जब उनको उठाया गया तो इनकी पार्टी ने कहा वो कौन, ये क्या हमारा क्या ताल्लुक, हमने तो उनको कभी कोई नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ। इसी तरह ये ताहिर खान साहब भी पता नहीं। लेकिन माय क्वेश्चन नाज़िम साहब, माय क्वेश्चन इज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या चाहती है? चेयरमैन नैब के इस मामले को आगे किस तरह लेके चलना है, मुझसे आगे की बात करें। डू यू आस्क फॉर अ रेजिग्नेशन? आपके ख्याल में पार्लिमानी कमेटी बननी चाहिए या आपके ख्याल में मामला जैसा था वैसे ही रहने देना चाहिए और छोड़ देना चाहिए? क्या राय है आपकी? देखिए, आपकी पहली बात का तो मैं ये जवाब दूंगी, जो आप कह रहे हैं कि चलते फिरते लोग आके बैठ जाते हैं और हर बंदा आके हर फन मौला बन जाता है, तो ये जो कैजुअल एटीट्यूड है, ये एक कैजुअल लापरवाह एटीट्यूड है। आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। जो लोग मामले खुसूसी के इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी तरफ से अगर चीजें आती हैं तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो जाहिर होता है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कोई बात है, किसी को फेवर देने के लिए, किसी को छूट देने के लिए, कुछ भी हो सकता है। बट एनीवेज, हैविंग सेड दैट, मैं समझती हूँ कि हमारा क्लियर स्टैंड है। हमारी बिल्कुल चेयरमैन बिलावल भुट्टो की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने वाज़ेह अपना मौक़िफ़ दिया है और उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये बात कही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डज नॉट बिलीव्स इन दीज काइंड ऑफ पर्सनल अटैक्स ऑन एनीवन। हम समझते हैं कि जो कानूनी रास्ता है वो ही इख्तियार होना चाहिए हर चीज के ऊपर, और गलतियां चेयरमैन नैब की जानिब से जो होती रही हैं उनको हमने हमेशा हाईलाइट किया है। बट दिस इज नॉट व्हाट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट्स। हम कभी ऐसी चीज को सपोर्ट नहीं करते कि किसी की जातियात के ऊपर इस पे तहकीकात, इस पर्टिकुलर केस की तहकीकात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें, पार्लिमानी कमेटी बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? देखिए, वो जो इतना बड़ा एक आर्टिकल छपा, उस आर्टिकल में जो बातें थी वही इतनी हैरानकुन और बहुत ही सरप्राइजिंग और बहुत ही अलार्मिंग बातें हैं। तो उसके ऊपर बिल्कुल कमेटी बननी चाहिए कि आया चेयरमैन नैब जो कि बाद में उनकी तरदीद कर रहे हैं बातों की, ये बातें उन्होंने की है नहीं, क्योंकि 14 मई को ये बातें उनकी आर्टिकल उनका छपा और 24 मई 10 दिन के बाद आपने देखा कि ये कल ये जो सारे मामलात हुए। तो डेफिनेटली इस बात के ऊपर कमेटी बननी चाहिए और होनी चाहिए कि ये जो आर्टिकल छपा, इसके अंदर जो बातें की गई उसमें कितनी सदाकत है, आया ये बातें चेयरमैन नैब ने की है या नहीं की है। शाइस्ता साहिबा, आपकी पार्टी अब ये डिमांड करती है कि पार्लिमानी कमेटी बननी चाहिए इस मामले के ऊपर। अब यहाँ पे भी एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, क्योंकि आपकी पार्टी, आप लोग खुद कहते हैं कि जी हमारे पे तो इतने केसेस हैं, हमारे बंदे अंदर हैं, इसी इदारे की वजह से अंदर हैं और दूसरी जमातों के भी अंदर है, तो पार्लिमानी कमेटी इस मामले की तहकीकात किस तरह कर सकती है? देखिए, पार्लिमानी कमेटी जब बनेगी तो तमाम लोग इकट्ठे बैठे होंगे ना। अगर हम अपने इंटरेस्ट में कोई बात कर रहे हैं तो दूसरा देख लेगा और बात खुल के सामने तो आई कि ये हुआ क्या, ये क्या हुआ है। देखें, आपको मैं एक बात बताऊं कि ये बदकिस्मती से फ्रेंड, हाँ, ठीक। अब इस मामले में अगर तहरीक इंसाफ में मेरी बात सुने, आपकी तो दोस्ती हो या नहीं तहरीक इंसाफ से? मेरी बात सुने, इसमें तो अब सबको हिट कर रही है ना ये बात, सब एक ही कश्ती के सवार है ना। वही तो मैं कह रही हूँ। तो फिर ऑल द मोर रीजन कि दे विल कम आउट एंड दे विल सी कि कहां वेयर द फॉल्ट लाइज। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे डाउटफुल जो बात है ना वो ये भी है कि पीपल्स पीटीआई को हैज अ हैबिट ऑफ टेलिंग लाइज। ये एक मुझे लगता है कि प्रोफेशनल, यू नो, आई एम सॉरी टू से एंड यूज सच हार्श टर्म्स, बट प्रोफेशनल लायर्स के हैं और ये ऊपर से ट्रिकलिंग डाउन होती है इनके। आपको अगर याद है कि इन्होंने पहले भी ये किस्सा शुरू किया था कि शहबाज शरीफ ने 10 अरब रुपए ऑफर किए इमरान खान साहब को कि आओ, मतलब मेरे खिलाफ जो है वो ड्रॉप कर दें, और वो केस आज तक कितने महीने हो गए होंगे? सालों। हाँ, सालों, महीनों जी। तो अगर वो केस, अब इनके ना वकील पेश होते हैं ना ये खुद पेश होते हैं, झूठ बोल देते हैं, कैजुअल स्टाइल है गवर्नेंस का। आप या उनसे किसी ने पूछा था कि गवर्न करना इजी है कि ऑपोजिशन में बैठना, तो उन्होंने बड़े मैशत का हाल देखें, मुल्क के हालात देखें, मतलब अल्लाह अल्लाह तौबा हो रही है, सारी दुनिया भेज रही है लानते, और उन्होंने कहा कि हुकूमत करना बहुत आसान है। नहीं जी, आज आप, मैं रोजे से हूँ, मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ मंसूर कि आज मैं बाजार गई हूँ, मैं सच्ची आपको कह रही हूँ, आई एम नॉट, मतलब हकीकतन कि मुझे 2 लोगों ने, मैं 2 दुकानों पे गई हूँ और 2 पे उन्होंने मुझे रोक के कहा है कि हम आपको पहचानते हैं, आप खुदा के लिए हमें बचा लें, इस मुल्क को बचा लें और आगे आएं। तो मैंने कहा कि जी अब आपने वोट डाला है तो अब आप भुगतें जो है। तो उन्होंने कहा कि जी आप भी जानते हैं, ये आम लोगों की जबान पर है कि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि कौन लाया है और कैसे लाया है। मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक लेनी है क्योंकि ऐसी बात उन्होंने की है। नाज़रीन, मैं भी कुछ जानता हूं, मैं एक ब्रेक लूंगा
Very nice. اور بریک کے بعد آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کروں گا کیونکہ میں بھی کچھ جانتا ہوں اور وہ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہے. بریک کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کیا جانتا ہوں. Stay with us. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پارلیمانی کمیٹی بننی چاہیے، نون لیگ کا یہ موقف ہے. صداقت علی عباسی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کیا ارادہ رکھتی ہے؟ اس معاملے کی تحقیقات ہونی ہے، دبا دینا ہے اس کو، کیا ہونا چاہیے آگے؟ دیکھیں تحقیقات ہونی ہے. ابھی جاوید چودھری صاحب کا ایک نیا ٹویٹ بھی آیا ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس میں نے ایک پوائنٹ اور بھی ہائی لائٹ کرنا ہے کہ نواز شریف صاحب اپنی ساری کرپشن مان بھی گئے ہیں اور وہ پیسے دینے کے لیے بھی تیار ہے. یہ بھی شاہد صاحب کو بتا دیں. ایک منٹ کس کا ٹویٹ آیا؟ جاوید چودھری صاحب، جاوید چودھری صاحب کا. اب ایک منٹ کہ جناب ٹھہریں، سنیں میری بات. جی جاوید چودھری صاحب ٹویٹر پہ نہیں ہے. جی کیا مطلب نہیں ہے؟ جھوٹ. جاوید چودھری صاحب ٹویٹر پہ جو میں نے نہیں ہے. ٹویٹ چلیں ہو سکتا ہے کسی اور کا ٹویٹ پڑھ دیا. میں نے جو ٹویٹ پڑھا ہے اچھا نہیں ویسے میں نے میرے ابھی بریک میں نے پڑھا ہے. ہو سکتا ہے وہ ٹویٹر کسی اور کا ہو لیکن بہرحال آیا ٹویٹ. کوئی بات نہیں، صداقت کوئی بات نہیں، آپ اپنا کام کر رہے ہیں، کرتے رہیں. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میری بات سنیں، میں اس لیے کنفرم کہہ رہا ہوں جاوید چودھری صاحب مجھے منع کرتے ہیں، وہ مجھے منع کرتے ہیں کہ تم بھی ٹویٹر بند کرو. اس لیے مجھے پتا وہ ٹویٹر پہ نہیں ہے، ان کو ٹویٹر سے چیڑ ہے. آپ ٹویٹر پہ اگر نہیں بھی ہیں تو انہوں نے اپنے انٹرویو میں لکھا ہے کہ شہباز شریف صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں. حامد میر نے لکھا ہے کہ یہ منتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ این آر او دیں. آپ کے بعد آپ کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں اس بات کا کیا اخلاقی جواز ہے منصور کہ دو لوگ زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب جن پہ ڈائریکٹ کرپشن کے الزام ہیں، میاں صاحب تو سزا یافتہ مجرم ہیں اور ان کو سزا ہونے لگی ہے، یہ بیٹھ کے اب نیب کے فیصلے کریں گے؟ اس لیے یہ فورم جس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہو جو ڈائریکٹلی کرپشن میں انوالو ہے، ان کو تو کسی کمیٹی میں ہونا نہیں چاہیے. مجھے نہ ہو پی ٹی آئی بھی، یہ اس چیز کا کوئی اور فورم ہو، انڈیپینڈنٹ فورم ہو اور تحقیقات ہو جائے. کون کرے تحقیقات؟ کوئی عدالتی فورم ہو جائے، عدالتی فورم ہو جائے. ٹھیک ہے. ہر چیز میں یہ جو ایلیگیشن ہیں سارے ان کی انویسٹیگیشن ہو کہ یہ جو جن کو عدالتیں سسیلین مافیا کہتی ہے، جن کو عدالتیں گاڈ فادر کہتی ہے، نیب کے چیئرمین کو بدنام کرنے. آپ یہ تو نہیں کم از کم سمجھتے کہ جناب یہ ان کا کوئی پرائیویٹ معاملہ، تحقیقات تو ہونی چاہیے، یہ آپ کا موقف ہے؟ نہیں، تحقیقات ہو جائے. اتنے سینئر عہدے پہ اگر کوئی آدمی بیٹھا ہے اور اس کی پرسنل لائف کے بارے میں بھی اگر ہے تو اور دوسری بات جو ان کا انٹرویو والی بات ہے اس سے بھی تحقیقات ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اصل بات ہے کہ پچھلے 9 مہینے سے نیب کو کون بدنام کرنا چاہ رہا ہے، کون نیب کو ملائن کرنا چاہ رہا ہے، کس کا نیب کی کریڈیبلٹی خراب ہوتی ہے. جی شائستہ صاحب بولیے. دیکھیں سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی کو ہمارا تو اگر کوئی بندہ اریسٹ ہوتا ہے ہم تو کبھی خوشی سے چاہتے ہیں کرپٹ نون کا ہو، کرپٹ پی ٹی آئی کا ہو یا پیپلز پارٹی کا ہو، ان کو پورا احتساب ان کا ہونا چاہیے. ٹھیک جی سب سے پہلے تو میری اپنے بھائی سے یہ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ این آر او کون مانگ رہا ہے اور کس سے مانگ رہا ہے، اور کیا یہ این آر او دینے کے قابل ہیں؟ اپنی ٹیم تو سلیکٹ نہیں کر سکتے، اپنے لوگ تو منسٹرز بنا نہیں سکتے، وہ سارے باہر بیٹھے ہیں. اور ایک بات اور، ٹائم ختم ہو گیا. ایک بات میں نے جواب دینا ہے. بلوچ صاحبہ بہت شکریہ. ناظرین شائستہ پرویز ملک صاحبہ نے فرمایا این آر او کون مانگ رہا ہے اور کس سے مانگ رہا ہے. خبر دینی تھی آپ کو. لاہور میں آج صبح تقریباً 8:30 پونے 9 بجے ایک بڑی اہم میٹنگ ہوئی ہے. کس کی میٹنگ کس سے ہوئی ہے یہ میں تفصیلات نہیں بتا سکتا، لیکن نواز شریف صاحب کی پارٹی کے لیے ہو سکتا ہے کہ ایک اچھی خبر آ جائے. میں زیادہ تفصیل سے نہیں جاؤں گا. انہوں نے جو بات کہی تھی اس کے ساتھ میری اس خبر کو جوڑ کے خود ہی نتیجہ نکال لیں کہ کیا ہو رہا ہے. آج صبح لاہور میں یہ میٹنگ ہوئی ہے. پروگرام ٹو دا پوائنٹ سے اب تک اتنا ہی. اللہ حافظ.